نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरह मुजादला स्टार्ट कर रहे हैं। हम आगे पिछली क्लास में हम ये बात कर चुके हैं कि अब कुछ जो आगे आने वाली सूरतें हैं वो मदनी सूरत हैं। सूरह मुजादला के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हैं और जो मेन हमारा इंशाल्लाह आज का जो मेन लेसन होगा वो आप ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है। ये हमारा आज का मेन लेसन होगा। इसमें मुख्तलिफ आप समझ लीजिए कि चार तरह के मौज़ूआत जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और उन चारों में से जो मेन लेसन निकल के आ रहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं और वो हर बात जानते हैं। चाहे वो किसी की दिल के अंदर के हालात हों, चाहे वो मियाँ बीवी की आपस की बात कोई कर रहे हैं, घर के अंदर कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो हो, चाहे कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है, सरगोशियाँ कर रहा है वो हो, कोई भी चीज़ हो वो अल्लाह सुब्हान ताला से छुपी हुई नहीं है। चाहे वो दिल के मामलात हैं, चाहे कोई ओपन में बैठा हुआ बात कर रहा है, चाहे वो कोई बंद कमरे में बैठ के कोई कॉन्स्पिरसीज हैं, या चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान हुई हुई बात ही क्यों ना हो। पहली जो चार आयतें हैं वो बेसिकली एक वाकया है उसका। बेसिकली जो आप समझ लें बैकग्राउंड है वो ये है कि हज़रत खौला एक सहाबिया थी। उनके जो शौहर थे वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे। उनके बारे में है कि उन्होंने उनसे, ये अरब में रिवाज था कि वो इस तरह से कह दिया करते थे, घर में कोई लड़ाई हुई, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ तो ये कह दिया जाता था कि तुम मेरी माँ की तरह, मेरी माँ की पुश्त की तरह तुम मुझ पे हराम हो, यानी कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। तो अरबों में आप ये समझ लें कि इसके बाद जो था ये एक तरह से इनकी तलाक कंसिडर होती थी इसके बाद, कि अब इन लोगों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो वो जो थी हज़रत खौला, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने आके उनके सामने ये पूरा वाक़या बयान किया कि ये सब कुछ हुआ है और अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और आगे से बस उन्होंने यही कहा कि मैं, मेरे पास इसके बारे में कोई आयत नहीं है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई। उन्होंने अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ की कि मुझे बताएं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, या अल्लाह मेरी मदद करें, मैं कहाँ जाऊंगी। और इस तरह से उन्होंने ऐसे अल्फाज मेरे बारे में कह दिए हैं जो कि अरबों में जो था ये एक चीज़, आप समझ लें एक तलाक का तरीका ये था अरबों के अंदर। तो कोई ये कह देता था तो इसके बाद जो है उनका ताल्लुक आपस में ख़त्म हो जाता था। तो अब वो बहुत परेशान थी और वो उन्होंने सारा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा और अपनी दुआ भी की। तो उसके बारे में फिर ये आयत नाजिल हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली चार आयतें हैं ये इसके बारे में है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. अल्लाह ने सुन ली इस औरत की बात जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे झगड़ रही थी। मतलब वो उनके साथ कह रही थी कि आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, और इस तरह से बात आ गई है अपने शौहर के बारे में, और वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है और अल्लाह सुन रहा है आप दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू। अब आप ये देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी जानते थे कि किस बारे में गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि उनके घर में जो भी मामलात हुए, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई हैं, तब उनसे क्या बातचीत कर रही हैं। अब आप ये देखें कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत है। हम आपस में जो कुछ बात करते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम चीज़ों के जानने वाले, उन्हें पता होता है हम क्या बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें नोट नहीं की जा रही हैं। उनके घर में क्या मामला हुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में बाखबर थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बाकायदा जो भी बहस कर रही थी वो, उसके बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि मैं जानता हूँ और अल्लाह सुन रहा है आप दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू। तो ये गुफ्तगू जो आज हम कर रहे हैं या अपने घरों में जो कुछ गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सब कुछ जानते हैं। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। ये आयत हमें एक
آپ سمجھ لیں آج کی جو ہے یہ ہمیں ایک نیکسٹ لیول آف تقوی سکھاتی ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل کے معاملات کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ جانتے ہیں کسی کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ بند کمروں کے اندر جو اسلام کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں یا جس طرح کی بھی اپنی چودراہٹ بنانے کے لیے جو بھی بڑے بڑے ممالک ہیں وہ باقی دوسرے ملکوں کو کیا کے خلاف کس طرح سے پلاٹ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں اور وہ باخبر ہیں، تو یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا ولدناهم۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، مطلب تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، جن کے پیٹ سے یہ نکلے ہیں، وہی ہیں ان کی مائیں جن کو انہوں نے پیدا کیا ہے، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز کو اسیس کرنا چاہیے کہ ہم کتنی آسانی سے رشتے بنا لیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھے تو ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی کامن یہ چیز ہے کہ وہ میری ماں کی طرح ہے، وہ میری بہن کی طرح ہے، یا وہ میرے بھائی کی طرح ہے، یا وہ میری بیٹی کی طرح ہے، وہ تو بالکل میرے والد کی طرح ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رشتے صرف وہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اور جو رشتے انہوں نے بنائے ہیں وہ انہیں توڑا نہیں جا سکتا، انہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ہم رشتوں کو آنکھ نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت ہی کامن ہے، کزنس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، یہ تو میرے بھائیوں کی طرح ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا، جو محرم رشتے ہیں وہ وہی رشتے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے بنائے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو اگر وہ ماں کہہ دیتے تو وہ ان کی ماں بن نہیں جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسے بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، یا ماں باپ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، یا اسپاؤس کا رشتہ ہے، یا اولاد کا رشتہ ہے، جو رشتے انہوں نے بنائے ہیں وہ اسی طرح کے رشتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے، اور جو آپ نے اپنی طرف سے خود گھڑ لیتے ہیں وہ آپ کے اصلی اصلی رشتے بن نہیں جاتے۔ حتیٰ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث جو تھے ان کو اپنے بیٹے کی طرح کہا تھا، لیکن وہ زید بن محمد نہیں ہو گئے، یہ صاف صاف قرآن میں آیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کے بارے میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو اپنی ماں بنا رہے ہیں اور لوگ بڑا کندھے پہ ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی نامحرم ہی ہوتی ہیں، یا میرے باپ کی طرح ہے، وہ تو میرے باپ کی عمر کا ہے، اور آپ بالکل اس طرح سے خیال نہیں کرتے۔ جو محرم رشتے ہیں وہی محرم رشتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، اسی کا ریگارڈ کیا کریں۔ کالج میں یا گھروں میں یہ تو میرے بھائیوں کی طرح ہے، یا میری بہنوں کی طرح ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے، جو رشتے ہیں بس وہی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ البتہ یہ لوگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ ہاں، جو بات انہوں نے کی ان کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بات کی ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے اور جھوٹی بات ہے۔ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا جائے، اور نہ ہی اور یہ بات ہے بھی جھوٹی، ہے ہی نہیں وہ ان کی مائیں، اور یقیناً اللہ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ ایک سوسائٹی فارم ہو رہی ہے، ایک نئے رولز ان لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو انہیں اسلام سکھایا جا رہا ہے۔ تو اب جن سے جی یہ غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، کہ جو یہ غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے توبہ انسان کرے، اور آگے جا کے ہم انشاءاللہ اس کی توبہ کا طریقہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے ہیں، ان کو بخشنے والے ہیں، لیکن یہ انتہائی جھوٹی اور ناپسندیدہ بات ہے۔
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. اور جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھیں، یہ لفظ جو تھا وہ استعمال ہوا تھا، یہ عربوں میں یہ چیز ہوا کرتی تھی، تو اس نے کسی نے اگر زہار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا تم میری ماں کی طرح مجھ پہ حرام ہو کر بیٹھیں، پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر وہ اس طرح کی بات کہہ بیٹھے ہیں، کیونکہ جو کہ انتہائی ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، تو اس کا ایک کفارہ ہے، تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں، یعنی کہ میاں بیوی کا تعلق آپس میں واپس ویسا ہی کرنے کے لیے کہ واپس وہ میاں بیوی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اس سے پہلے اسے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اس کا ایک کفارہ دینا ہوگا۔ ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تو جو کوئی غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار۔ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں اس طرح سے چوائسیز دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ کیا کرے، وہ 2 مہینے کے کنزیکٹیو روزے رکھے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی کہ ایک دوسرے میاں بیوی کا تعلق ہو۔ تو جو کوئی یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مطلب صبح شام کا اس کو کھانا کھلا دے، کہ تاکہ یہ چیز اس کا کفارہ ہو سکے۔ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی کہ انسان یہ چیز یاد رکھے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ ہے، رسول ہے، اگر انسان سے کوئی خطا ہو رہی ہے تو وہ اس کا کفارہ دے رہا ہے تاکہ اس کی آخرت میں پکڑ نہ ہو۔ اس سے اس چیز کے بارے میں یہ چیزیں تقویٰ سکھاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ بارہا جو ہے نا، انسان کا ایمان اور تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دیکھیں انسان کی، اگر انسان کے ذہن میں ہونا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے تب وہ کانشیس رہتا ہے، تبھی وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو پھر تو انسان سیاہ کرے سفید کرے، کسی کا مال کھا جائے، کسی کو قتل کر دے، جو مرضی کرے، پھر تو آپ کے پاس پھر تو سب کچھ حلال ہو گیا۔ تو اگر اکاؤنٹیبلٹی رہے، انسان کانشیس رہے، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، کانشیس رہے انسان، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، یعنی کہ یہ باؤنڈریز ہیں، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، یعنی کہ جو کفر کرے گا، جو نہیں مانے گا ان باتوں کو، ان کے لیے عذاب ہے۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. اب یہ جو واقعہ تھا یہ یہاں پہ ختم ہوا، اب آگے کی آیت ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو تل گئے ہیں مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، مطلب واضح آیات، واضح نشانیاں، واضح آرڈرز آ چکے ہیں، اس کے باوجود مخالفت پہ تل گئے ہیں۔ مدینے کی، کیونکہ ہم نے جیسے بات کی کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی تھی، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو جیوز تھے ان کے ساتھ مختلف ٹریٹیز کرنی تھی کہ جوائنٹ ڈیفنس مدینہ کا، مدینے کو مل کے کریں گے ڈیفینڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو جیوز تھے جو کہ مسلمانوں کے خلاف پلاٹ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے ظاہری طور پر، تو وہ ٹھیک ہے جی ہماری ٹریٹیز ہوئی ہوئی ہیں، ہم جو ہے مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن پیٹھ پیچھے وہ کیا کرتے تھے، ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ
جا کے کبھی مکے والوں کو بہکا رہے ہیں، کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو یہاں سے نکال لیں، مسلمان کو ختم کر دیں، یہ دین یہاں پہ فلرش نہ کرے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو تل گئے ہیں مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، اور کافروں کے لیے بہت ذلت والا عذاب ہے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں جتلا دے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے۔ اللہ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی کام کرے اور اس کا کوئی محاسبہ، کوئی حساب نہ لیا جائے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ وہ انہیں بھول چکے ہیں، مطلب انسان کو لگتا ہے کہ میں نے اچھا وہ فلاں برا کام کیا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں، اس کے بعد میں پلٹ کے بھول گئے ہیں۔ کیونکہ مدینے کے اندر بھی مسلمانوں کو مختلف طرح کی جو مشکلات پیش تھی، ان میں سے ایک تو یہ جیوز کی مختلف قسم کی پلاٹ کر رہے تھے، اور بیچ میں منافق بھی شامل ہو گئے تھے، وہ اور بھی زیادہ ڈینجرس تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو شو مسلمان کر کے دکھاتے تھے لیکن وہ تھے منافق۔ تو جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں جتلا دے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے۔ اللہ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو کہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ان کی بھی ضرورت نہیں، شاید یہ کتابیں تو ہمیں دکھانے کے لیے ہیں جو لکھی جا رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے ہر عمل، ہماری ہر سوچ سے واقف ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہم نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے، جبکہ وہ انہیں بھول چکے ہیں۔ جو برائی جو اگینسٹ کس طریقے سے پلاٹ کیا جاتا ہے، وہ خود تو اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ کس کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے خلاف یا کسی کو تکلیف پہنچانے کی، ایذا پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اعمال محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ یہ جو کتابیں ہمارے ہاتھ میں پکڑائی جائیں گی نا، یہ شاید ہے یہ ہماری اپنی تسلی کے لیے پکڑائی جائیں گی کہ لوگ خود دیکھ کے پڑھ لو، تم تو بھول جاتے ہو، یہ دیکھ لو کہ کیا کیا عمل کر کے آئے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے سب کچھ کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ نگرانی ہو رہی ہے تو ایک مکمل اس طریقے سے نظام چل رہا ہے، ورنہ تو کب کا درم برم ہو چکا ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے سب کچھ کے بارے میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشی کرتے ہوئے مگر ان کا چوتھا وہ اللہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو جیوز تھے تو مسلمان جب وہاں سے گزرا کرتے تھے، ان کے وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور رستے سے کوئی مسلمان گزر رہا ہوتا تھا تو وہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے سے نا بات کرنے لگ جاتے تھے، اور پریٹینڈ یہ کرتے تھے کہ شاید مطلب امیج اس طرح کی دیتے تھے کہ جیسے اس شخص کے خلاف، وہ جو مسلمان وہاں سے گزر رہا ہے اس کے خلاف کوئی بات کریں یا کچھ ایسا خلاف پلاٹ کریں۔ تو مسلمانوں کو بھی ایک دھارس بندھائی جا رہی ہے کہ یہ تین اگر کہیں لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ان میں موجود ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ خود گواہ ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی کوئی خوف مسلمان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ اور نہیں سرگوشی کر رہے ہوتے کوئی پانچ افراد مگر ان کا چھٹا وہ اللہ ہوتا ہے، اور نہیں ہوتے وہ اس سے کم یعنی دو افراد سرگوشی میں مصروف، اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ تو انسان اگین یہ ساری آیتیں انسان کو اپنے بارے میں ایک دھارس بھی بندھاتی ہیں، ایک حوصلہ بھی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، آپ محفوظ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اس طرح کی سرگوشی کرتے ہیں یا ہم کسی کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کسی کے خلاف کوئی کچھ پلاٹ کرنے کا انسان سوچتا ہے، تو اس کے لیے انسان کو خوف بھی محسوس ہونا چاہیے اس بارے میں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله
بكل شيء عليم. پھر وہ ان کو جتلا دے گا قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. کیا تم نے دیکھا نہیں لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے، یعنی کہ جو اکٹھے بیٹھ کے سرگوشی کی جاتی ہے اس سے، پھر وہ ادا کر رہے ہیں اسی چیز کا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، مطلب پھر بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے متعلق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کن چیزوں کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے سے سلام دیتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دی، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس طرح کہنے پر، کہ اگر تو یہ واقعی رسول ہیں تو پھر ہم پکڑے کیوں نہیں جاتے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں آ رہا ہے، میں اس سے ریلیٹڈ جو واقعہ ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، یہ اس میں داخل ہوں گے پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، یہ واقعہ اس کے بارے سے آیا ہوا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم یا ابو قاسم، آپ کو ابو قاسم بھی کہا جاتا تھا، آپ کے جو بیٹے ہوئے تھے ان کا نام قاسم تھا اس سے، یعنی انہوں نے السلام علیکم کا تلفظ اس طرح کیا کہ یہ تاثر دیا جائے کہ انہوں نے السلام علیکم کہا ہے، یعنی کہ جو کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے السلام علیکم جس طرح سے کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بہت ضروری ہے، ہم لوگوں کے ہاں بھی بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے السلام علیکم، اس طرح اگر ایک دم سے کہہ دیتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پروناؤنس کر رہے ہیں۔ لیکن خیر یہ جو یہودی تھے یہ تو جان بوجھ کے اس طرح کے الفاظ مروڑ تروڑ کے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع کی آیتوں میں بھی یہ پڑھا تھا کہ یہ الفاظ کو موڑ کے بیان کرتے ہیں۔ رائنا جیسے آپ کو یاد ہوگا، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ انظرنا کہا کرے، تو اس طرح سے الفاظ کو موڑ تروڑ کے، لیکن ہمیں ایز مسلم کانشیسلی سلام کرنا چاہیے کہ ہم کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، اور بہتر طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر جواب کے بارے میں بھی ہمارے، لیکن ان لوگوں کا کیا طریقہ تھا کہ یہ کس طرح سے کہتے تھے السلام علیکم، انہوں نے السلام علیکم کہا ہے تعصب یہ دیتے تھے، تو جو کہ اسلام کا جو سلام کا اسلامی طریقہ ہے، دکھاتے یہ تھے کہ ہم نے تو اسلامی طریقے سے تمہیں جس طرح تمہارا طریقہ ہے اس طرح سلام کیا ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے سلام کی بجائے سام کہا تھا جس کا مطلب موت ہے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب ان جو یہ کہتے تھے اس کا مطلب تھا کہ تم پر موت ہو، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی، وعلیکم مین تم پر بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو، وہ وہیں پہ موجود تھی، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم یا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ نے جب یہ چیز سنی تو ان کو یہ بات بہت بری لگی، اور انہوں نے فوراً ان کو جواب دیا کہ تم پر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کو فوراً حضرت عائشہ کو روک دیا یہ کہنے سے کہ انہوں نے لعنت بھیجی۔ عائشہ اللہ تعالیٰ گالی گلوچ کو پسند نہیں کرتا، مطلب کوئی بھی فاؤل لینگویج یا اس طرح سے برے طریقے سے کسی سے بات کرنا یا روڈلی بات کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا اور تم پر بھی، میں نے آگے سے یہی جو انہوں نے مجھ سے کہا میں نے اسی طرح کہا اور تم پر بھی، تو کیا تم نے یہ سنا نہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہودی اور منافق دونوں سلام کا یہ طریقہ استعمال کرتے تھے، کہ یہودی بھی اسی طرح سلام کیا کرتے تھے، اور جو منافق موجود تھے دیکھنے میں وہ مسلمان لگتے تھے، اپنے آپ کو پریزنٹ اس مسلم کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ بھی یہی تھا سلام کرنے کا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک برداشت کہ ان کے بارے میں کوئی یہ کہہ رہا ہے تو آگے سے وہ کتنا اپنے آپ کو ایک کنٹرول جواب دے رہے ہیں، اور یہی تربیت وہ آگے مسلمانوں کی کر رہے ہیں کہ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے برے طریقے سے سلام کیا، آپ نے کہا تم پر بھی، لیکن آگے بڑھ کر اور زیادہ روڈ نہیں ہونا۔ تو کس قدر آپ سوچیں کہ کس طریقے سے نفس کو کنٹرول کرنا سکھایا گیا ہے، کس طریقے سے نفس کو کنٹرول کرنا سکھایا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی لرننگ ہے۔ میں اسی لیے کہتی ہوں کوشش کیا کریں بیٹا کہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ احادیث بھی پڑھا کریں۔ مجھے تو بہت مزے کی لگا کرتی تھی، یہ بالکل شارٹ سٹوریز کی طرح لگتی تھی، تو ضرور جو ہے نا کبھی بھی بیٹھ کے یہ احادیث یاد کیا کریں، اور آپ لوگ کی عمر بہت اچھی ہے اس وقت، آپ لوگ کے حافظے میں آپ کی میموری میں یہ رہ جائے گی، اور پھر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ حدیث میڈم کہاں سے پڑھیں، کوئی لنک وغیرہ؟ بیٹے ایک تو سننا.com میں آپ کو ساری جو ہے سیاہ ستہ جو 6 کتابیں ہیں اوتھینٹک وہ آپ کو مل جائیں گی، سننا.com کر کے، اسلام 360 کے اوپر آپ کو مل جائے گی۔ ایک بک ہے معرف الحدیث کے نام سے، وہ 2 جلدیں ہیں اور اس میں مجموعہ ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم تو ویسے ہی آپ کو ہارڈ کاپیز وغیرہ بھی مل سکتی ہیں، PDF وغیرہ بھی مل سکتی ہیں، بہت آسانی سے مل جاتی ہیں آپ کو اب تو۔ کون سی بک بتائی آپ نے؟ معروف الحدیث کے نام سے ہے، اس میں آپ سمجھ لیں کمپلیٹ صحیح بخاری صحیح مسلم اس میں نہیں ہے، اس میں کچھ احادیث جو ہے نا اس میں سے نکالی ہوئی ہیں۔ ایک ریاض الصالحین ہے، اس میں آپ کو مل جائیں گی یہ ساری، آپ کو PDF بھی مل جائیں گی آن لائن، اور آپ کو ویسے بکس بھی مل جائیں گی بک سٹور سے۔ تو ٹھیک ہے، تھینک شکریہ۔ تو کوشش کیا کریں کہ پڑھتے رہا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان ان کے اخلاق کی ان کی کس طریقے سے تربیت ہو رہی ہے، کس طرح سے نفس کو کنٹرول کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى۔ اے اہل ایمان، اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو تو گناہ زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتوں سے متعلق ہرگز سرگوشی نہ کرو۔ ہاں، تم نیکی اور تقوی کے بارے میں سرگوشی کر سکتے ہو۔ یہ دیکھو، یہ ایک رولنگ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی قسم کی نیگیٹو سرگوشی، نیگیٹو طریقے سے یوں چھپ کے ایک دوسرے سے بات کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کسی اچھی چیز کے لیے، کسی نیکی یا تقوی کے بارے سے ریلیٹڈ سرگوشی کرنا الاؤڈ ہے۔ واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یہ بار بار ریمائنڈر، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، ریمائنڈر کے طور پہ ہے کہ یاد رکھو کہ تمہیں واپس جمع کیا جائے گا، یہ یاد رکھو تمہیں واپس جانا ہے، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جسٹ بی کانشیس آف اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ سارا جو سین ہمارے سامنے چل رہا ہے نا، یہ سراب ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں، قرآن میں آیا ہے کہ یہ صرف کھیل تماشے کی چیزیں ہیں۔ یہ آپ زندگی گزاریں گے، اس میں آپ کو پرفارم کرنا ہے، اپنا 100% دینا ہے، اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اپنا 100% پرفارم کریں، اور کوشش یہ کریں کہ وہاں پر جا کے شرمندگی نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ نجوہ یعنی کہ جو سرگوشی ہے، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کرے۔ اب وہ وہاں سے گزرتے تھے، یہ جو یہودی ہیں یہ بیٹھے ہوئے سرگوشیاں کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، تو ایک آپ سمجھ لیں کہ نگیٹو فیلنگ ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر آتی تھی کہ پتہ نہیں کس قسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا ان کو مارنے کا پلاٹ کر رہے ہیں، یا کیا ایک ہوتا ہے نا، ایک آپ کے اندر کوئی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے 2-3 لوگ بات کر رہے ہو۔ اسی لیے ہمارے دین میں بھی اس چیز کو منع فرمایا گیا ہے کہ یہ کسی کے دل آزاری کا باعث نہ بنے، کس طرح سے آپس میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں نا کہ آپس میں خود بد کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو یہ
چیز جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی اس وقت ایک رنج کا باعث بنتی تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کریں، حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی زر پہنچانے پہ قادر نہیں، یعنی کہ جو پلاٹ کر رہے ہیں، جو شیطانوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں شیطان تو انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں، تو انہیں کچھ بھی، حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی زر پہنچانے پر قادر نہیں مگر اللہ کے اذن سے، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، اور وہ بہترین آپ کو ایک حوصلہ دلانے والی ہے کہ چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ آپ کو مل کے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہیں تو وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتے اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ جتنا سا فائدہ اگر پہنچا بھی سکیں گے نا پوری دنیا ایک طرف ہو کے، تو وہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور مل کے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں آپ کے لیے وہ نقصان، تو وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں۔ یعنی کہ اگر وہ کچھ نقصان پہنچانے کے قابل ہو بھی جائیں، اس چیز کو کر بھی لیں، تو بس اتنا ہی نقصان پہنچے گا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے، آپ کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو پہنچانے پہ قادر نہیں ہے مگر اللہ کے اذن سے۔ تو جو چیز ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر اہل ایمان کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، مطلب وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک حوصلہ بھی دلا رہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ 3 سرگوشی کر رہے ہیں تو چوتھا میں ہوں، اگر وہ 5 کر رہے ہیں تو اگلا چھٹا میں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا۔ اس آیت کا بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلے ہم آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ یہ بیسیکلی اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک، وہاں پہ ایک آپ سمجھ لیں ایک پلنتھ تھا، ایک چبوترا جیسے ہوتا ہے نا ذرا سی اونچی جگہ، وہاں پر آپ تشریف فرما تھے، اور ساتھ میں جس کو صفا کہتے ہیں، اور وہاں پہ ارد گرد بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں کچھ ایسے بزرگ صحابہ وہاں پہ آئے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو شریک صحابہ تھے ان کی ایک ان کا مقام ہے، ان کی بہت عزت تھی اور ان کا درجہ اونچا سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس میں پہلے سے موجود تھے ان سے کہا کہ بھئی ذرا سمٹ کے بیٹھے، جیسے کہ اس میں آ رہا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ڈیٹیل ہے ہمارے دین کے اندر کہ اگر یعنی کہ کوئی آ کے بیٹھے تو آپ اس کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے اور اگلا کھڑا رہتا ہے اور آپ جگہ نہیں بنا رہے ہوتے، لیکن ہمارا دین آپ دیکھیں کس قدر پیسفل اور کتنا اکوموڈیٹنگ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے آپ نے فرمایا کہ ذرا سمٹ کے بیٹھو، تو خیر کچھ لوگ سمٹ گئے، لیکن پھر بھی جب اگر جگہ نہیں بنی تو آپ نے کچھ کو یہ کہا جو کہ نہیں ہل رہے تھے اپنی جگہ سے، تو ان سے آپ نے کہا کہ تم اٹھ جاؤ، تو مطلب کچھوں کو کہا کہ اٹھ جاؤ تاکہ ان کے لیے جگہ بن سکے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان میں سے کچھ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس بات سے برا لگا کہ جی مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے انہیں، جو اے ایمان والو، جو تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو۔ آپ کو آپ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ نہیں، کہ جمعے میں بھی اگر مسجد کے اندر ماشاءاللہ زیادہ رش ہو تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے آپ جگہ بنائیں، جگہ بنائیں پیچھے آنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کئی دفعہ آپ اس طرح کا بیہیویئر جب لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے ہیں تو لوگ آپ کی اس کو ویکنس سمجھتے ہیں کہ شاید ڈرپوک ہے، کمزور ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو ایز ویکنس ٹریٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ویکنس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں،
اللہ بلند فرمائے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اکنالج کرتے ہیں ان چیزوں کو جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر۔ اس اس یہ جو سورہ مجادلہ ہے، اس کی ایک تو یہ خاص بات ہے کہ اس میں ہر آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آیا ہے۔ ہر آیت، یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس میں 22 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں بہت سارے کانٹیکسٹ کے ساتھ واقعات آئے ہوئے ہیں، کہ ایک واقعہ ہوا اور اس کے اوپر آیت ہوئی، پھر دوسرا واقعہ ہوا اس کے اوپر آیت، تو ان میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن کا پیچھے کانٹیکسٹ ہے۔ تو اے اہل ایمان، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں کوئی بات کرنا چاہو، یعنی کہ پرائیویسی میں، اکیلے میں اپنا کوئی مسئلہ، کوئی بات ڈسکس کرنا چاہو یا دین سے ریلیٹڈ، تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی۔ اس آیت، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جو میں تفسیر میں پڑھ رہی تھی، کہ کچھ لوگ جو تھے، ایک تو آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو کہ وہاں موجود ہے، تو ہر کوئی ان سے فیض یاب ہونا چاہتا تھا، اور کچھ لوگ جو تھے، وہ جو منافق تھے، وہ تنگ کرنے کے لیے بھی، جی میں آپ سے ذرا 2 منٹ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر بات کو طول دے رہے ہیں اور لمبی کر رہے ہیں، یا بلا وجہ بات کریں، جی میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کے جینوئن کیس ہوتے تھے، کچھ اس طرح سے پرائیویسی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن کچھ لوگ اس طرح سے تنگ کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈسپلن قائم کیا جا رہا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک ہیں، وہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں، اور کتنے سارے لوگوں کو ان کا وقت کی ضرورت ہے، ان کی اپنی فیملی، ان کی اپنی ذات ہے، اپنے بارے میں بھی، اپنی فیملی کے بارے میں بھی وہ سوچتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنے سارے مسلمان ہیں جن کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو اگر اس طرح سے ایک ایک بندہ علیحدہ لے کے کھڑا ہو گیا، یا تنگ کرنے کے لیے جو منافق تھے اس طرح سے حرکتیں کرتے تھے، تو اس چیز کو کیسے ڈسپلن کیا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یعنی کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیے، یا کوئی کسی کی کوئی مدد کر دی، ایک صدقہ پہلے دیا کرو کسی کو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی۔ اس کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی، اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، تو پہلے انہوں نے 1 دینار صدقہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ سے جا کے بات کی۔ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ لیکن دیکھیں ہمارے دین میں آسانیاں ساتھ ساتھ دی جاتی ہیں، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں آسانی بھی دے دی گئی ان صحابہ کے لیے جو کہ اس چیز پہ قادر نہیں تھے کہ وہ صدقہ دے سکتے، تو آسانی بھی ساتھ میں کر دی گئی۔ وأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم۔ پھر یہ مسئلہ جو تھا یہ بعد میں جا کے سارٹ ہو گیا، کیونکہ جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ اچھا جی صدقہ دے کے، آپ کو پتہ ہے اگر کوئی منافق ہے جو کہ اس کے اوپر، اس دین کے اوپر ایمان اس طرح سے نہیں رکھتا، اس کے لیے تو پیسہ نکالنا بڑی مشکل کام ہوگا، کہ میں پیسے نکالوں اور پھر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، یا کسی کی کوئی مدد کروں پھر جا کے اس طرح سے کروں۔ تو کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی تنہائی کی باتوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ پھر جب تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے بھی تم پر نظر عنایت فرما دی، یعنی کہ تمہیں معاف کر دیا چیز کے لیے، تو یہ مسئلہ اب یہاں آ کے یہ جو آرڈرز آئے تھے کہ تم صدقہ پہلے دے دیا کرو، یہاں پہ پھر آ کے وہ آرڈرز کینسل کر دیے، کیونکہ لوگ سمجھ گئے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ چیز جو ہے یہ نوٹس کی جا رہی ہے اور یہ غلط ہے۔ تو یہ مسئلہ جب ختم ہو گیا، کینسل ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی تنہائی کی باتوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ پھر جب تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے بھی تم پہ نظر عنایت فرما دی، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ تو بس نماز قائم رکھو،
زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی کہ پھر یہ آرڈر اس طرح سے کینسل کر دیے گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جس فوکس کہ جو تمہارے فرائض ہیں، جو تمہاری نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی اطاعت کے اوپر تم قائم رکھو۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون۔ اب یہاں سے جو منافق لوگ تھے، اور وہ منافق خاص کر جنہوں نے جیوز کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستیوں کو بہت گہرا کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ہی مل بیٹھ کے وہ سارا پلاٹ ہوا کرتا تھا، تو کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے طرز عمل پر جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے، یعنی کہ پکی دوستیاں بنا لی ہیں ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، یعنی کہ نہ وہ یہ جو منافق ہیں، نہ یہ ان میں سے ہیں، نہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ منافق ہیں۔ یہ شو یہ کرواتے ہیں کہ یہ اسلام والوں کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہ مسلمان بھی نہیں ہیں، تو نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، نہ ہی وہ جیو ہیں، یہودی ہیں۔ اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں، مطلب یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بالکل ایمان لے کر آئے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخر تو ہم اصل میں تو مسلمان ہیں، لیکن حرکتیں کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے جا کے اپنی دوستیاں بناتے ہیں اور مسلمانوں کے اگینسٹ پلاٹ کرتے ہیں۔ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قسمیں کھا رہے ہیں اور ہم یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ ہم اسی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، مسلمانوں کو دکھا ہی رہے ہیں قسمیں کھا کھا کے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہی ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پس وہ اللہ کے رستے سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، نہ ہی دین پہ خود داخل ہوتے ہیں صحیح طریقے سے، اور نہ ہی دوسروں کو انہیں بھی بری طریقے سے مشورے دیتے ہیں۔ بس ان کے لیے اہانت آمیز یعنی کہ ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ان کے اموال، ان کی دولت، اور نہ ہی ان کی اولادیں، اللہ سے بچانے کے لیے، یعنی کہ اس وقت اس دن ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ آگ والے ہیں، اسی میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، اس دن بھی قسمیں کھا رہے ہوں گے، جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں نہیں مسلمان ہیں، بالکل ہم تو دین کے ساتھ ہیں، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی بات پر ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقوں میں ہم شامل نہ فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ منافقوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا ہے، بس انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ ہیں شیطان کی جماعت، حزب الشیطان۔ آگاہ ہو جاؤ، شیطان کی جماعت کے لوگ ہی حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں تو بڑا لگتا ہے کہ بڑے اچھی پلاننگ ہو رہی ہے، بڑے اچھے پلاٹس بنا رہے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں کو قابو کیا جائے، شو یہ کرایا جا رہا ہے کہ ہے مسلمان، لیکن حرکتیں ایسی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کی جماعت میں سے اور یہ خسارے والے ہیں۔
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل بیٹھے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جو حزب الشیطان ہیں، جو شیطان کی جماعت میں سے ہیں، ان کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں۔ منافقت پہلا، اور یہ تمام چیزیں اسی سے انسپائرڈ ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ایک تو دوغلا پن، ایک جگہ دیندار، دوسری جگہ دین سے دور، غلط دوستی اور اثر، ایسے دوست جو نماز حیا اخلاق سے دور ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کی یاد سے غافل، نماز میں سستی، قرآن سے دوری، ذکر نہ ہونا، جھوٹ اور دھوکا، جس سے کہ ہم آج کل بڑے آسانی سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر جھوٹی امیج بنانا، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کردار بدلنا، دنیا پرستی، فالوورز، لائک، شہرت، مال کو اصل کامیابی سمجھنا، غلط کاموں کی سپورٹ، خاموشی سے برائی کو قبول کرنا اور اس کا حصہ بن جانا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ خاسرون میں سے ہو جاتا ہے۔ كتب الله لا أغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ بات ریٹن ہے، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیز تو آپ سمجھ لیں کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں غالب رہوں گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، ان کا دین، وہ غالب رہیں گے، اور میرے رسول، جو اللہ کے رسول ہیں، جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں، وہی غالب رہیں گے۔ اللہ اور ان کے رسول جو ہیں وہ غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، زور آور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو ان کی گردنیں پکڑ کے ان کو دوزخ میں ڈال دیں اور دین غالب ہو جائے۔ یہ صرف ہماری آزمائش ہو رہی ہے یہاں پر، یہ لیکن اینڈ رزلٹ، یہ ایک وہ ایسی، آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جس کا اینڈ ہمیشہ سیم رہے گا۔ ہم جتنی بھی رسولوں کی، پیغمبروں کی جو سٹوریز پڑھ کے ہم قرآن میں آئے ہیں، جو بھی ہم نے قصے پڑھے ہیں، ان میں تمام تر میں جو غالب رہنے والے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں اور ان کے رسول ہیں۔ باقی قوم کو ختم کر دیا گیا، ایمان والوں کو نجات دے دی گئی۔ اس سٹوری کا اینڈ کبھی چینج نہیں ہوگا، ہماری زندگیوں کی سٹوری کا اینڈ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ آپ کون سی جماعت میں ہیں، یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں، ہم حزب اللہ میں سے ہیں یا حزب الشیطان میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ زبردست ہے، زور آور ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اب وہ حزب اللہ والی بات آ رہی ہے، اللہ پر تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ ان کے لیے کسی چیز کی محبت غالب نہیں آتی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، چاہے سگا باپ ہو، چاہے سگا بیٹا ہو، چاہے سگا بھائی ہو، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، ان کے لیے کیا پرائیورٹی ہوتی ہے؟ ان کے لیے پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اللہ اور ان کے رسول کا حکم کیا ہے۔ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور وہ داخل ہوں گے انہی باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت، حزب اللہ۔
آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون کون ہیں؟ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں، حزب اللہ یا دوسری طرف۔ تو جو کریکٹرسٹک ہے کہ ایمان کو ہر تعلق و جذبات پر ترجیح دینا، یہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل لوگ ہیں، کہ ان کے لیے ایمان جو ہے نا وہ سب سے اوپر ہے۔ کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی رشتہ ان کے کسی بھی اس چیز کے اوپر غالب نہیں آتا۔ یعنی کہ جو رول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہے تو آپ کے خلاف کھڑا ہے۔ دین کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہ کرنا، کسی بھی پوائنٹ کے اوپر آپ کمپرومائز نہ کریں دین کے معاملے میں۔ غلط رستے والوں سے دلی وابستگی نہ رکھنا، وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے اپنا دل لگانا، ان سے محبت کرنا، جیسے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، ایسے لوگ جو کہ دین سے دور ہیں، ان سے اپنے دل کو مت لگائیں۔ اور یہ بات دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی ایکشنز ہیں نا ان کو دیکھا جاتا ہے، کسی بھی ایک پرسنالٹی کو پکڑ کے یا کسی ایک شخص کو پکڑ کے آپ نہیں برا بھلا کہتے، آپ عمل دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی بھی عمل دین سے دوری کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، اس شخص کے ساتھ کبھی بھی اپنا دل نہ لگائیں، کبھی بھی اپنا دل نہ لگائیں۔ پسندیدگی، لائکس، یہ ساری چیزیں ایسے شخص کے ساتھ بالکل نہ رکھیں۔ اللہ کی مخالف رستے کے ساتھ کھڑا نہ ہونا، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کے اگینسٹ کھڑے نہ ہونا۔ دل میں مضبوط اور لکھا ہوا ایمان رکھنا، اس بات پہ یقین ہونا دل کے ساتھ، یہ چیز آپ کو مومن بناتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دن ہمیں ان کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کی مدد اور روحانی طاقت پر یقین رکھنا، کہیں پھنس گیا ہے انسان تو اسے یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کریں گے، یہ ایمان ہے، یہ مضبوط ایمان ہے۔ وقتی تنہائی کے باوجود حق پر ثابت قدم رہنا، کئی دفعہ ہوتا ہے انسان کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر آپ دین کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کے دوست، آپ کی کئی دفعہ فیملی آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس وقتی تنہائی کے باوجود حق پر ثابت قدم رہنا سم ٹائم اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی یہ کام آسان ہوگا، لیکن جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل لگا لیا ہے اس کے لیے یہ چیز آسان کر دیں گے وہ۔ آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھنا، بجائے اس کے کہ اپنی پوری کوششیں اس دنیا کے اوپر لگا دینا، نہ ہی دین کے بارے میں کبھی، نہ کوئی نماز کے بارے میں سوچنا یا روزے کے بارے میں سوچنا یا کوئی حج کے بارے میں یا کوئی زکوٰۃ کے بارے میں سوچنا، نہیں، بس جو کمانا ہے، جو لینا ہے اسی دنیا میں لینا ہے، یا کچھ آخرت کی خاطر خرچ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا، ان چیزوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا، آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حزب اللہ میں شامل ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک، آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ جو مین غالب رہی ہے چیز اس صورت میں جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ انسان چاہے میاں بیوی کے آپس کی کوئی بات ہو، یا آپس میں کچھ لوگوں کی بیٹھے ہوئے کوئی اسلام کے خلاف کچھ پلاٹ کر رہے ہیں، آپس کی سرگوشیاں ہیں، یا انسان کے دل کی اپنی منافقت ہے، کوئی کسی بھی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ جاننے والے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 3 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا میں ہوتا ہوں، کوئی 5 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ ہمارے دلوں کے حالات تک جانتے ہیں۔ جو لوگ منافق تھے وہ کوئی شو تو نہیں کروا رہے تھے، تو قسمیں اٹھا کے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رشتے وہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، میری ماں کی طرح ہیں، بہن کی طرح ہیں، بھائی کی طرح ہیں، میری بیٹی کی طرح ہیں، میرے والد کی طرح ہیں۔ یہ طرح ہے، کچھ نہیں ہے، وہی ہے جو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انہیں مائیں کہہ دیتے ہیں اپنی بیویوں کو، ان کی ماں نہیں بن جاتی ہیں۔ ہاں، بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اور جھوٹی بات ہے، لیکن ان کے کہنے سے بن نہیں جاتے ہیں۔ تو جو رشتے ہیں وہی رشتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو شیطان کی جماعت میں ہیں ان میں سب سے بڑی چیز منافقت ہے، دوغلا پن ہے، یا غلط دوستیاں ہیں، اسلام کے دشمنوں سے دوستیاں ہیں، ایسے لوگوں سے دوستیاں ہیں جو کہ بے حیائی اور آپ کو بد اخلاقی اور بے نمازی کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں،
جھوٹ اور دکھاوا کچھ اور شو کرتے ہیں، اصل زندگی کچھ اور ہے، اور جو کہ ہم بہت آج کل تو سوشل میڈیا اس چیز سے اس ایگزامپل سے تو بھرا ہوا ہے کہ زندگی اصل میں ان کی اپنی کچھ اور ہے لیکن دکھاتے کچھ اور، اور دنیا پرستی، بس دنیا حاصل ہو جائے یا غلط کاموں کی سپورٹ، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خاسرون میں سے ہیں جو خسارہ پائیں گے۔ اور حزب اللہ وہ کون ہے کہ جو کہ اپنی کسی بھی رشتہ داری، کسی بھی تعلق کو، چاہے وہ دوستی ہو چاہے وہ رشتہ داری ہو، ان کا ایمان ان کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ وہ کوئی چیز اس چیز کو ہلا نہیں سکتی کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے۔ جب حق بات، ایمان کی بات آئے گی، دین کی بات آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی، پھر کوئی اور پرائیورٹی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہ کرنا یا غلط رستے والوں سے اپنا دل نہ لگانا۔ ایسے لوگ، ایسے انفلوئنسز یا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ، کوئی بھی چاہے رشتہ دار ہو چاہے دوست ہو، جو کہ آپ کو دین سے دوری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان سے اپنا ایموشنل کنیکشن نہ بنائیں۔ اللہ کی مخالف رستے کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، جو اللہ کا دین ہے اس کے خلاف نہیں جانا ہے، اور دل میں مضبوط ایمان کو رکھنا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، روحانی طاقت کے اوپر یقین رکھنا، اور وقتی تنہائی سے نہیں گھبرائیں۔ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جماعت میں، انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کون ان کے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں کھڑا، وقتی تنہائی کے باوجود وہ حق پہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔